बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 8 अप्रैल और दिन है जुमे का। वर्स पाकिस्तान के अंदर कुछ ग्रेटर फोर्सेस एक स्क्रिप्ट लेकर किरदारों से कुछ एक्टिंग करवा रही हैं और ये किरदार एक्टिव भी हुए। अब फैसला इस बात का किया जा रहा है कि इस शो को कितनी देर चलाना है और कब इस पूरे जो सियासी मंजरनामे का ड्रॉप सीन करना है, इस बात का भी फैसला किया जाएगा। फ्यूचर के अंदर इन किरदारों से क्या काम लेना है और प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर किरदार जाते जाते किस तरह सिस्टम के अंदर अपनी छाप छोड़कर जाएंगे। ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इन हालात के अंदर एक मीटिंग को चेयर किया। उसकी कहानी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सवाल ये किया जा रहा था कि जब कल एक मीटिंग दोबारा, इजलास दोबारा बुलाया जाएगा कौमी असम्बली का, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहन सकेंगे, आखिरी बॉल तक हम लड़ेंगे। और बहुत सारे मिनिस्टर्स जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए, हथियार नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि बाज़ लोगों ने मशवरा दिया, जिसमें शेख साहब सबसे पेश हैं और वो कहते हैं कि इस्तीफ़ा दे दें, इस्तीफ़े के बाद अवाम के पास जाएं। और व्यूअर्स, आपको याद रखना है कि मामला इतने सादा नहीं है। जब भी आलमी ताकतों ने किसी मुल्क का रुख इस गर्ज से किया कि उस हुकूमत को ख़त्म करना है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो हुकूमत भी ख़त्म हो जाए और उसकी बाकियात भी पीछे ना रहें। और इस वक्त दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं। ग्रेटर फोर्सेस इन एक्शन हैं, स्क्रिप्ट दे दिया गया और किरदार मैदान में उतार दिए गए हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये ख़तरनाक क्यों है। अगर खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया और वो बाहर जाकर सड़कों पर आवाम में अपनी मकबूलियत के सहारे खड़े हुए, तो शायद हालात दूसरा रुख इख्तियार करें और वो कितना भयानक होगा हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर चलाई जा रही है और सहाफ़ी इसमें मुलव्विस हैं। और सहाफ़ी क्या कह रहे हैं कि अपोजिशन चाहती है, यानी आज सवालात किए गए कि आपने आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया कि ये आइन से जो इक़दामात कासिम सूरी साहब की तरफ से उठाए गए ये गैर आइनी थे, इसको हम नल एंड वाइड करते हैं, क्वाश करते हैं। और फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर आइन तोड़ने की कोई सज़ा भी देनी चाहिए थी। ये सवाल किया जा रहा है कि रेप्रीमांड किया जाए कि आपने किस हैसियत से आइन को तोड़ा, जो इक़दामात उठाए, इस पर सज़ा क्यों नहीं दी गई। और मामलात को इस तरफ लेके जाया जा रहा है कि आर्टिकल 6 का इतलाक़ किया जाए, आर्टिकल 6 जो है इन पर लगाया जाए, मुकदमात दर्ज किए जाएं और फिर इन्हें सलाखों के पीछे फेंक दिया जाए। और हमारे कुछ दोस्त ये सजेस्ट करते हुए नजर आते हैं कि अगर आपने इन पर गद्दारी के मुकदमात बनाए तो ये इनके लिए एजाज़ की बात होगी, लिहाजा इस रास्ते को मत अख्तियार करें। सिर्फ और सिर्फ तोशाखाना जो केस है इनके लिए यही काफ़ी है। तो इस किस्म की एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है, जिसके नताइज बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर ग्रेटर फोर्सेस और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और तमाम जो इस वक्त मुतहदा अपोजिशन ऑन बोर्ड आ गई, तो यकीनन रास्ता बहुत ही ख़तरनाक होगा और शायद तारीख़ अपने आप को दोबारा दोहराएगी, जिसके बहुत सारे शवाहिद और जो वाइब्स आ रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। व्यूअर्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि शहबाज शरीफ साहब अचकन नहीं पहन पाएंगे और ये उनकी कोशिश जो है वो एक बार फिर रायगा जाएगी, तो क्या किया जा सकता है, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं खान साहब के पास। अच्छा, सबसे पहले जो ऑप्शन सामने रखा गया कि इस्तीफ़ा दे दें, जिसके हक़ में मैं नहीं हूँ, और मैंने आपको बता भी दिया कि अगर इस्तीफ़ा दिया तो फिर एक छोटा सा ग्रुप दूसरी तरफ बैठा दिया जाएगा और फिर खान साहब की अदम मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे, वो तमाम कवानीन बनाएंगे जिनको बनाने के लिए इस तमाम एक ड्रामा रचाया जा रहा है रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर, और अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए जो जदोजहद की जा रही है उनको मौका मिल जाएगा। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जब पावर आपके पास आ जाएगी ना, तो फिर आर्टिकल 6 का इतलाक़ और आर्टिकल 6 लगाकर लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी। तो इस वक्त पावर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास है, तो उन्हें फ़ैसले सोच समझ के करने हैं कि उन्होंने किस तरफ जाना है और क्या रास्ता इख्तियार करना है, क्योंकि अगर ये गेम हाथ से निकल गई तो शायद ये रास्ता जो इख्तियार करने जा रही है अपोजिशन, और इनको जिन हलकों की सपोर्ट हासिल है, ये मामला बहुत ही संजीदा रुख इख्तियार कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो मौजूद है कि शायद अगर 91, 92 और या 132-33 जितने भी अराकीन उस वक्त असम्बली में मौजूद होंगे, उनके ज़रिए क्या किया जाए कि आप तकरीरें करवाएं
اور لمبی لمبی تقریریں جب ہوں گی اور تمام اراکین کو جب بولنے کا موقع دیا جائے گا تو پھر وقت گزر جائے گا اور پھر اس طرح لنگر آن ہوتا رہے گا. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باؤنڈ نہیں کیا, انہوں نے صرف ایک روڈ میپ دیا کہ آپ نے جو 3 اپریل کو اقدامات ہوئے ان کو غیر آئینی قرار دیا اور پھر اسمبلی کو اسی پوزیشن پہ لے گئے جہاں سے معاملات دوبارہ شروع کرنے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جس تناظر کے اندر اب جو آئندہ کی حکمت عملی ہے خان صاحب کو ترتیب دینا ہوگی. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. خان صاحب نے اپنے بیان کے اندر جو خبریں ان کی اس میٹنگ سے نکلی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی صورت بھی ان کو راستہ نہیں دینا کہ یہ چیزوں کو انڈو کر سکیں. ویورز آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ اس پوری سچویشن کے اندر فواد چودھری صاحب میڈیا پر آئے اور انہوں نے بات کہی بہت ہی امپورٹنٹ تھی کہ کمیشن بنا دیا جائے, کیونکہ یہ تمام سوالات سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کر چکی ہے کہ آپ نے کیا کوئی کمیشن بنایا, کوئی انویسٹیگیشن کی, قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ان معاملات کو اٹھا دیا گیا, لیکن اس کے بعد کیا کیا گیا. اب خان صاحب ان تمام پہلوؤں پر اور ان تمام سٹیپس کو پورا کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے اٹھایا جائے گا. اور مائٹ بھی کل جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اس پہ دوبارہ بحث کروائی جائے. ادھر سے کوئی سوال اٹھاتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک کمیشن بن گیا ہے, انکوائری ہو رہی ہے, ان لوگوں کے نام سامنے لائے جائیں, منحرف اراکین جن کی ملاقاتیں ہوتی رہی, بتایا جائے ایوان کو کن سے یہ ملتے رہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور ملنے کی وجوہات کیا تھی, اور ایسی کون سی قومی سلامتی کے امور تھے جن کے اوپر یہ 8 لوگ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ باقاعدہ لوگوں سے ملتے رہے, ڈپلومیٹ سے ملتے رہے, اور اس کی بنیادی وجوہات جو ہے وہ منظر عام پہ آنا بہت ہی ضروری ہوں گی. خان صاحب کی میٹنگ جاری تھی, فواد چودھری صاحب باہر آئے اور پھر انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ طارق خان لیفٹیننٹ جنرل ان کی سربراہی میں کمیشن ہم نے تشکیل دے دیا ہے جو اس بات کا تعین کرے گا کہ فیوچر کیا ہوگا اور کن لوگوں کو آفرز کروائی گئی, جو ثبوت موجود ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے وہ کیا کہتے ہیں, اور پھر اس کے تناظر میں ساری انکوائری کو آگے لے کر جائیں گے. اچھا, یہ باتیں چل رہی تھی کہ ٹویٹ کیا گیا لیفٹیننٹ جنرل طارق خان کی طرف سے, انہوں نے پھر کہا کہ معذرت کر لی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر حکومت 6 دن 7 دن 8 دن 5 دن مہینہ جتنا بھی اسے لنگر آن کیا گیا تو اس پورے پروسیس کے اندر انکوائری مکمل نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ میں اس کو ہیڈ نہ کروں, اور انہوں نے اس سے معذرت کر لی. پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا. اچھا, اب ان کا موقف بھی سامنے آیا ہے اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, جس نے تمام حالات, چونکہ آئی پرسنلی فیل کہ خان صاحب کو کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ گائیڈ نہیں کر رہے, اور سازشیں ہمیشہ اسی طرح ہوتی ہیں کہ آپ جو بیربل آپ کے لیفٹ رائٹ ہوں آپ کو غلط مشورے دیتے رہیں, آپ کو غلط رپورٹس دیتے رہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلے کریں, جس کا رزلٹ جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ خان صاحب اس وقت کہاں پہ موجود ہیں. کیا کہا طارق خان صاحب نے, وہی کہتے ہیں کہ خاموش رہنے کا وقت نہیں, کوئی وزیر اعظم کو دھمکا نہیں سکتا, جنرل ریٹائرڈ طارق خان. اچھا, پھر اگلا انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن سازش میں ملوث نہیں تو فوری عدم اعتماد کی تحریک واپس لے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ NSC میٹنگ یعنی نیشنل جو کمیٹی ہے سیکیورٹی کی, اس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بات واضح ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننے والوں نے غداری کی اور ایسا نہ کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بیرونی مداخلت کی توثیق کے بعد 3 مسخروں کو گرفتار کرنا چاہیے. وزیر اعظم کو جو خط خفیہ رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ ذہانت سے عاری ہیں یا بددیانتی کر رہے ہیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس خط کے معاملے پر وزیر اعظم پر لاگو نہیں ہوتا. یہ جنرل ریٹائرڈ طارق خان نے ان کا موقف جو ہے وہ سامنے آیا, اور بیربل بہت ہی امپورٹنٹ کردار پلے کریں گے کیونکہ ایڈوائس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو ارد گرد آپ کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ خان صاحب کو کیا مشورہ دیتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا. ویورز, پاکستان کے اندر میڈیا سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے چونکہ میڈیا کے اوپر بھی کچھ بلائیں اس وقت منڈلا رہی ہیں. چیل کوے آ کر بیٹھ گئے ہیں اور گدیں جو ہیں وہ نوچ رہی ہیں. اور جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے میرے نظر کے سامنے سے ایک خبر گزری اور بہت ہی انٹرسٹنگ خبر تھی, اور اس خبر کے مطابق بی جے پی, یہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں پولیس نے بی جے پی کے رکن اسمبلی کے خلاف لکھنے پر 2 صحافیوں سمیت 8 افراد کو برہنہ کر کے پریڈ کروائی. اور یہ خبریں اس وقت بھارتی میڈیا پر بھی پبلش کی گئی, لگائی گئی, اور یہ واقعہ جو ہے 2 اپریل کو ہے جہاں پہ مقامی تھیٹر آرٹسٹ کو گرفتار کیا تھا. آرٹسٹ کو بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ کے خلاف توہین آمیز
ریمارکس پر گرفتار کیا گیا اور بھارتی میڈیا کے مطابق تھیٹر آرٹسٹ کی گرفتاری کے خلاف احتجاج پر پولیس نے دیگر افراد کو بھی حراست میں لیا ہے، اور یہ ہے بی جے پی کی حکومت کے اس وقت جو وہ اقدامات اٹھا رہی ہے آزادی صحافت کے حوالے سے۔ پاکستان کے اندر بھی پی کا جو آرڈیننس تھا اسے آج عدالت نے اڑا دیا، اور باقاعدہ اس میں کہا کہ اس میں جو آپ کا بنیادی حق ہے اظہار رائے کا وہ متاثر ہوتا ہے، اور یہ کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور پی کا آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو متحدہ اپوزیشن تھی، جس میں شہری رحمان صاحبہ ہیں، باقی لوگ ہیں، انہوں نے اس کا خیر مقدم بھی کیا، اور میرے سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا، اور وہ لوگ جو صحافت سے کئی سالوں سے وابستہ ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کس طرح مالکان کا ایک انفلوئنس ہے، آرگنائزیشنز کا انفلوئنس ہے پاکستان کی میڈیا آرگنائزیشنز کے اندر، اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے اندر، وہ کسی نہ کسی کی راگ لاپ رہے ہیں، کسی نہ کسی کی طرفداری کرتے ہیں۔ تو جب تمام لوگ ایک طرف ہوں گے تو یقیناً اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ آئیں گے۔ اس پی کا آرڈیننس کے اندر بہت سارے معاملات بالکل خراب تھے جس کا تدارک ہونا ضروری تھا، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جس کے اوپر اس وقت اس فیصلے سے پہلے پاکستان کے میڈیا مالکان جو ہیں وہ بہت زیادہ چھلانگیں مارتے رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس میں جرمانے، بہت بڑے بڑے جرمانے کیے جانے تھے، جس سے اوبیسلی کوئی بھی میڈیا ہاؤس نہیں چاہے گا کہ جرمانے ہوں۔ اچھا، اب اپوزیشن نے ایک اور بھی کام کیا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے، اور اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اپنی اگلی ویڈیو میں رکھوں گا کہ کیوں ایسا ہوا، کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سسٹم کو لپیٹا جائے، پریشر بلٹ اپ کیا جائے اسمبلی کے اندر، کیونکہ اپوزیشن کی ایک اپنی حکمت عملی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک اپنی حکمت عملی ہے۔ کے پی میں بھی یہ ہوا ہے، وہاں پر بھی ایک تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے محمود خان کے خلاف، اور اس لیے لائی گئی ہے کیونکہ شک یہ تھا کہ شاید کے پی میں بھی اسمبلی کو توڑ دیا جائے گا، اور وہ غلطی جو قومی اسمبلی میں کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسے نہ دہرایا جائے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں، یہ جو میں نے آپ کو بھارتی شہر کی تصویر بھی دکھائی، اس کی بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے۔ پاکستان کے اندر صحافیوں کو باقاعدہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے کہ کس طرح آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور یقیناً پاکستان کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور باقاعدہ طور پر فون کر کے لوگوں کو آف ایئر کروایا جا رہا ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست عمران ریاض خان کا پروگرام احتساب جو سما ٹیلی ویژن کے اوپر کرتے ہیں اسے بھی بند کر دیا گیا ہے، اور وجوہات نہیں بتائی گئی، اور جب انہوں نے پوچھا تو کسی نے نہیں بتایا کہ اصل میں وجہ کیا بنی ہے۔ وجہ سب کو پتہ ہے کہ وجہ کیا بنی، اور پچھلے 2-3 دنوں سے ہم سما ٹیلی ویژن کی سکرینز اگر جو لوگ فالو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہوں گے، ہوا یہ کہ ایک تو ان کی بیرسٹر احتشام کے ساتھ لائیو پروگرام کے اندر بحث ہو گئی، چونکہ انہوں نے کچھ باتیں بیرسٹر احتشام کے بارے میں کہی تھی، جس پر اوبیسلی ٹکٹ لینے کا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا میں راتوں رات امیر نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹکٹ کس نے لیا تھا، غالباً اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی۔ اور پھر دوسری طرف ہم نے کل یہ دیکھا کہ پارس جو ان کی نیوز بیٹ کی اینکر ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک انسیڈنٹ ہوا، اور عمران خان اوبیسلی جب تحریک انصاف کی بات آتی ہے، حکومت کی بات آتی ہے، اور ہم نے متعدد انٹرویوز میں یہ کہہ چکے کہ اگر ان کے پاس آپشنز موجود ہوں کہ آپ نے زرداری کو ووٹ دینا ہے، شہباز شریف کو ووٹ دینا ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ یا پاکستان تحریک انصاف، تو پھر انہوں نے کہا کہ میری آبویسلی چوائس یہ ہوگی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جاؤں۔ اب جہاں تک تعلق ہے علیم خان صاحب کا، چونکہ علیم خان صاحب کا یہ چینل ہے سما ٹی وی، انہوں نے اسے پرچیز کیا، تو اب یہ ایک غیر فطری الائنس ہے۔ عمران خان صاحب وہاں پہ نہیں رہ سکتے، اور اوبیسلی یہ پیغام ان کو دے دیا گیا ہے۔ اب رہتے ہیں نہیں رہتے، پروگرام کو باقاعدہ آن ایئر کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، لیکن یہ انفارمیشن آپ تک پہنچانا بہت ہی ضروری تھا کہ اس وقت پاکستان کے میڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ یہ پرائیویٹ آنرشپ میں ہمیشہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کس طرح لوگوں کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، اور ان کی آواز کو بند کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس لیول کے اوپر عمران ریاض خان موجود ہے، آواز کو کوئی نہیں دبا سکے گا، اور بہت سارے چینل سے ان کو آلریڈی آفرز بھی موجود ہیں، وہ یہاں نہیں کہیں اور کام کر لیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کا فری میڈیا تو موجود ہی ہے، اور آپ کے سامنے ہماری رپورٹس بھی موجود ہیں، اور لندن سے جس قسم کی ہم رپورٹنگ کرتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ آپ کسی ٹیلی ویژن چینل کا، کسی ادارے کا حصہ نہ بنے، آپ کی رپورٹس کے اندر اتنا دم ہو، اتنی خبر کے اندر جو ہے وہ
خبریت بھی ہو, بریکنگ ایلیمنٹ بھی ہو, نیوز میکر انٹرویوز بھی ہوں, کہ پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا خود ہی اٹھائے اور آپ سے سوال کرے کہ آپ نے یہ خبر دی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اور پھر آپ کو آ کر آن بورڈ بھی لے. تو میرا خیال ہے کہ یہی جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر اسی قسم کی جرنلزم کی ضرورت ہے. کسی کا پریشر نہیں ہے, کسی کے کہنے پر خبر نہیں لگانی, جو سچ ہے اسے کہہ دیا جائے اور جو جھوٹ ہے اس کا راستہ روکا. آخر میں یہ پیغام آپ تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں مجھے آپ کے تقریباً 5 سے 6 ہزار میسیجز موصول ہوئے ہیں, اور میں نے باخدا تمام میسیجز کو پڑھا, اور یہ یوٹیوب کے اوپر موجود بھی ہیں, آپ جا کر خود بھی پڑھ سکتے ہیں. مجھے یہ تاثر ملا کہ شاید اوورسیز کمیونٹی جس میں ہمارے سننے والوں کی تعداد زیادہ ہے, وہ پاکستان سے مایوس ہو گئی, پاکستان کے حالات سے مایوس ہو گئی. یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں یہ صرف اور صرف فار دا ٹائم بینگ ہیں. حالات بدل جائیں گے. اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اپنی ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے, ہم اپنی نیشنلٹی کو ختم کر دیں گے. ایسا مت کیجیے گا, کوئی ایسا اقدام مت کریں, چونکہ تکلیفیں قوموں کی زندگی میں آتی ہیں. مشکلات آپ سہیں گے تو ایک عظیم قوم بن پائیں گے. میں نے آپ کو بہت پہلے یہ کہا تھا کہ اس وقت ایک ڈیسائسو مومنٹ ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے, جب ٹرانزیشن ہو رہی ہے سیاست کے اندر, ٹرانزیشن ہو رہی ہے اقتدار کے اندر, اور اب ٹرانزیشن ہو رہی ہے قوم کے اندر بھی. اور اگر اس موقع کے اوپر آپ نے کچھ غلط فیصلہ کیا تو اس کے بہت زیادہ جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ہر وقت ویسٹ کی اگزامپل دیتے ہیں. پاکستان سے جب باہر آ جائیں تو لوگوں اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں, لائن میں لگتے ہیں, کوئی یہاں پر جھوٹ نہیں اس طرح بولتا. ٹیکس انویژن یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح پاکستان کے اندر ہوتی ہے, ٹیکس چوری کیا جاتا ہے. ہم ہر وہ کام کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر جو یہاں پر ہم نہیں کر سکتے. تو یہ قومیں یہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ ایک دم سے نہیں پہنچ گئی. اس کے اوپر ایک باقاعدہ جدوجہد ہے, اسٹرگل موجود ہے. کئی دہائیاں نہیں بلکہ کئی صدیاں لگی ہیں. برطانیہ کے اندر یہ جو آپ کو برطانیہ آج نظر آتا ہے, کیا یہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے برطانیہ کیا اسی طرح کا تھا؟ ڈیموکریسی کو انسٹیٹ باقاعدہ فلرش کرنے کے لیے ایک وقت لگا. جہاں سے بھی بادشاہت کا خاتمہ ہوا, ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے ملک کے اندر ادارے اور بادشاہت کا جو نظام ہے وہ موروثیت سے جڑا ہوا ہے. تو ابھی وقت لگے گا, اور دل کو چھوٹا مت کریں, پازیٹیو میسیج بھیجیں, لوگوں کے ساتھ بات کریں. عمران خان کے پاس اگر حکومت نہ رہی تو کیا ہوا؟ پاکستان تو موجود ہے, اسٹرگل پھر کی جائے گی. اور وہ کردار جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, میرا صرف ایک مسئلہ ہے, پاکستان کے اندر موروثیت کو خدا را ختم کر دو. پاکستان میں مڈل کلاس سے لیڈرز کو پیدا ہونا چاہیے. گاڑیوں میں جنہوں نے آنکھیں کھولی ہوں نا, وہ پاکستان کا نہیں سوچیں گے, وہ پاکستان سے چلے جائیں گے, وہ پیسہ بنائیں گے. اور جب تک یہ سوچ عام آدمی میں نہیں آئے گی, پاکستان اور ہم ایک قوم نہیں بن سکتے. مسائل یہی رہیں گے کہ آج مشکلات آئی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کا سامنا نہیں کریں گے. خدا را ڈٹ کر سامنا کریں. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے ٹیلی ویژن چینل کو چھوڑ دیا, آپ نے نجم سیٹھی کے پروگرام کو چھوڑ دیا. بہت سارے لوگوں کو شاید یہ علم نہیں ہوگا کہ میں نے 6 سے 7 ماہ ایک سیشن میں, اور پھر دوسرا سیشن جو ہے تقریباً 4 سے 5 ماہ کا برطانیہ سے نجم سیٹھی شو کو ہوسٹ کیا ہے. اور آپ جا کر گوگل کر سکتے ہیں نجم سیٹھی ود عرفان ہاشمی فرام لنڈن, آپ کو بہت ساری ایپیسوڈز مل جائیں گی. اور ایک پروگرام ہمارا انگریزی میں ہوتا تھا, 2 پروگرام ہمارے اردو میں ہوتے تھے. لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا, آپ کا تو مستقبل تاریک ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. آپ کا خدا کی ذات پر توکل ہونا چاہیے. رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آج میں جو کچھ بھی ہوں اس توکل کی بدولت ہوں آپ کے سامنے. تو اس طرح کچھ نہیں ہوگا. کوئی آپ کا رازق نہیں بن سکتا, اور کوئی آپ سے آپ کی جان نہیں چھین سکتا. یاد رکھیے گا, دلیری کے ساتھ جئیں, ڈٹ کر جئیں, حق کے ساتھ کھڑے ہوں, اور انشاءاللہ جو کامیابی ہے وہ آپ کا مقدر بنے گی. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے میں یہ جو کہانی ہے صحافیوں والی, یہ بھی مزید میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور کل کیا ہوگا, اور پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو قوم سے خطاب ہے اس میں بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.